हो ही नहीं सकता कि जो वारदात हुई हो। रिकवरी के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रिकवरी रेशो? किसी बंदे का 5,000 गया तो उसने 5 लाख रुपए लिखवा दिए। कौन से ऐसे अनासिर हैं जिसकी वजह से डकैती? मेन जो चीज़ है वो है नशा। आपके अंडर जो है अंदरून का इलाका भी आता है, वहाँ पे जाके जिस वक्त हम रेड करते हैं तो वो इतनी बारीक सी गलियां हैं। पतंगबाजी को काफी हद तक पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। चोर की हमेशा नानी को मारो, उनकी फैक्ट्रीज बंद करो। किस किस्म के क्राइम आपके हलके में ज्यादा हैं? जेब कुतरे वाली ये एक बहुत बड़ी जो है अपना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जरनाज़ गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, थाना हरम गेट में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए पुलिस अफसरान की तो पुलिस अफसरान अपनी जान की परवाह किए बगैर अवामुन्नास की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनके जान माल की हिफाजत कर रहे होते हैं और संगीन से संगीन हालात में भी बेहतरीन फैसला साजी करते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अज़्म व इस्तक़लाल और हौसले का मुज़ाहरा करते हैं। हरम गेट थाने में मौजूद है और DSP इब्राहिम धरीशक हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम धरीशक DSP की अगर बात करें तो एक काबिल बहादुर इंसान है, काबिल बहादुर पुलिस अफसर हैं। इनकी जो पेशा वाराना महारत है और इनकी जो असूलों के साथ काम करने की सलाहियत है वो हमेशा काबिल सताइश रही है। तो आज इनसे बात करते हैं थाना हरम गेट की कारकर्दगी के हवाले से कि पिछले 3 से 4 महीनों में थाना हरम गेट की जो कारकर्दगी है वो उससे मुतमईन है या उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं। जी इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इस हवाले से ये बताएं कि भाई क्योंकि इस वक्त जो दौर है ये टोटल जो है टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, इसके हवाले से डेली बेसिस पे डेली के डेली क्योंकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पे IG साहब ने और CPO साहब SP साहब सिटी ने इसको डेली तौर पे मॉनिटर करके इस पे जो है इस्लाहात की जा रही हैं। और इस हवाले से कि एक कोर्स जो अपना लाहौर में पुलिस कॉलेज चौंग में शुरू किया गया, जिसके लिए इनकी मेहरबानी की, इन्होंने मुझे इस काम के लिए सेलेक्ट किया और ये वहाँ पे जो वर्कशॉप थी, कोर्स था, वहाँ पे उस कोर्स का नाम था 360 डिग्री। मतलब पहली स्टार्ट से 15 से कॉल चलती है, फिर उसके बाद जब राब्ता होता है और उसके बाद जो प्रोसीड करके एंड तक जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने की एक एक चीज़, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, हर तरह की गाइडेंस दे के एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन साहब की रहनुमाई में और SSP मैडम शादिया सरवर की रहनुमाई में वो कोर्स शुरू कराया गया है ताकि किसी किस्म की कोई जो है अपना तफ्तीश में कमी कोताही ना हो और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें और उनको फैसिलिटीज़ मिल सकें। अच्छा सर, एक बात और भी कि जिस तरह से देखा गया है कि जो स्नैचिंग की वारदातें हैं, जो डकैती की वारदातें हैं, उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या समझते हैं इन वारदातों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और थाना हरम गेट की हदूद में किस तरीके से आप मुतमईन हैं इन वारदातों को कंट्रोल किया जा रहा है, मुजरिम पकड़े जा रहे हैं? कितनी FIR डेली बेसिस पर दर्ज होती हैं? यहाँ पे एक ये सर्कल जो है इसमें 8-10 टोटल FIR दर्ज हो जाती हैं, जिसको जो डेली की बेसिस पे हम उनको जो अपना प्रोसेस करते हैं। और वजह ये है कि ये जो है अपना एरिया ये टोटल का टोटल अंदरून का और इंतहाई गुंजान आबाद एरिया है। यहाँ पे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं और वो आके नौसरबादी के ज़रिए और कोई अपना वारदात करते हैं, जिसको हमने बेहतरीन किस्म के अपना मार्केट्स में कैमरे लगाए हुए हैं, उनको चेक करके ये हो ही नहीं सकता कि जो वारदात हुई हो और वो बहुत कम है जो अनट्रेस रह जाए। सर, कितनी वारदातें ट्रेस हो जाती हैं, उनकी परसेंटेज क्या है FIR? वारदात की परसेंटेज तकरीबन 40-50% जो हैं वो ट्रेस हो जाती हैं। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम आता है रिकवरीज़ का, जिसकी वजह से वो रिकवरीज़ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो है ये क्योंकि अंदरून का एरिया है, कैमरे हर जगह पे लगाए हुए हैं
اور وہاں پہ ہم ان کو ایزیلی جو ہے اپنا ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. اچھا سر، ریکوری ریشو کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ریکوری کے حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں. پرابلمز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ریکوری کے حوالے سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور ریکوری ریشو سے کیا آپ مطمئن ہیں کہ اس کا گراف مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم مزید ریکور کریں. اس میں پرابلم یہ آ رہی ہیں کہ کسی بندے کا 5,000 گیا تو اس نے 5 لاکھ روپے لکھوا دیے، جو کہ ہماری پرسنٹیج کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی میکسیمم ہو سکے تو جتنے ریکارڈ یافتگان ہیں اور سابقہ ٹی اوز ہیں، سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں، ان کو شامل تفتیش کر کے مدعی کی جو ہے اپنا ہر قیمت پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے گھر پورا کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری مین جو ذمہ داری ہے. اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پرسنٹیج کی کمی ہو تو ہمارے سی پی او صاحب، ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ایس پی صاحب سٹی ڈائریکٹ مانیٹر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے کہ بندہ گرفتار تو ٹھیک ہے، ہو گیا، اب اصل چیز ہے کہ اس کا گھر پورا کیا جائے اور ان کی ریکوریز میں ان کے وہ برآمدگی ہو. سر، ڈکیتی کے بعد آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈکیتی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مین وجوہات کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ڈکیتی کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈکیت کنٹرول میں نہیں؟ مین جو چیز ہے وہ ہے نشہ. یہ جو آئس اور یہ جو اپنا یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ڈیسپریٹ قسم کی دوائی آئی ہے، ان کو چاہیے کہ بھئی یہ بارڈر سے ہی ختم ہو جائے. ورنہ یہاں پہ ہم کسی کو کلو 2 کلو 50 گرام 100 گرام 5 کلو وہ تو پکڑتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس کی پوری جو ہے اس کو آئینی طریقے سے اس کو نہ چیک کیا جائے، اس وقت تک یہ پوزیشن، یہ کیونکہ نشہ ایسا ہے کہ اگر فرض کیا گھر کا ایک بچہ اگر اس چیز میں ایڈکٹ ہو جائے تو یہ اپنی ماں بہن کا رشتہ تقدس ختم کر دیتا ہے. وہ اسی کا بھی پارس چوری کرے گا، اسی کی بھی جیولری چوری کرے گا، اسی کے پیسے اٹھائے گا، اسی گھر کے برتن کرے گا. لیکن ماں تو ماں ہے، وہ اس کو برداشت کرتی ہے، اور الٹیمیٹ جب وہ باہر نکل جاتا ہے پھر ان کے کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہم نے یہاں پہ جو ہمارے آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب نے اپنا جو ایک بہت بڑا تاریخی کام کیا ہے. آپ ایک دفعہ میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے جو ہیڈ آفس بنے ہوئے تھے نشیوں کے، آپ چیک کریں پاک گیٹ پہ، وہ بالکل سنسان ہو گئے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے ان کے علاج معالجہ کے لیے سینٹرز بنائے، اور ان کو جیسے پہلے وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے باہر بھکاری پھرتے تھے، ان کے بچوں کو پکڑ کے جا کے سکولنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی سائیکو تھیریپی کرتے ہیں، کلاسز ہوتے ہیں، موویز موٹیویشنل لگاتے ہیں. تو یہ جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا علاج معالجے کا بھی کام کر رہی ہے بہت بڑا. یہ کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. آپ سی پی او صاحب سے چیک کر لیں، ان کے نوٹس میں ہے یہ تمام. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کرے ہیں اپنا انسٹیٹیوشن بنوائے ہیں، کوئی مجھے بھکاری نظر نہ آئے. اور اس کی ساری اپڈیٹ آر پی او ملتان سہیل چودھری صاحب کو، وہ اس حوالے سے بے حد زیادہ فوکسڈ ہے کہ بھئی یہ آپ کو ہم نے جو فیسلٹی دی ہے. حالانکہ یہ چیز میں نے خود ریکویسٹ کی تھی آر پی او صاحب کی میٹنگ میں. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جینڈر پہ کام کیا ہے، اور لاوارث بچوں پہ کام کیا ہے، اور یہ جو اپنا بھکاریوں پہ کام کیا ہے، تو ان کے لیے. لیکن یہ بڑا مہنگا ایک پروگرام تھا، لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے اس نے ان کو کارآمد کیا ہے. اور یہاں پہ منشیات فروش جو بھی منشیات پینے والا بھی نظر آئے گا تو فوری طور پہ اس کو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے. منشیات کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس پکڑنے کے ساتھ ساتھ منشیات فروشوں کو ان کے علاج معالجے کا بھی کام کر رہی ہے. منشیات کے حوالے سے جو آپ کا سرکل ہے یہاں کی کیا صورتحال ہے، اور منشیات فروشوں کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ پولیس کس طریقے سے کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے انڈر جو ہے اندرون کا علاقہ بھی آتا ہے، اور اندرون کے جو لوگ ہیں کافی سخت اور کافی ٹف ہیں، وہاں پہ کس طرح سے آپ اپنے اقدامات کرتے ہیں، کس طرح سے پولیس متحرک ہے؟ جس طریقے سے ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں منشیات فروشوں کی، تو وہاں پہ بھی اندرون میں گلیوں پہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے جس وقت ہم ریڈ کرتے ہیں تو وہ اتنی باریک سی گلیاں ہیں کہ جن میں سے وہ ایک چھت سے نکلتے ہیں، کوئی 1 ایکڑ 2 ایکڑ، اور مطلب بہت دور گلیوں سے نکل جاتے ہیں. ہمارا ریڈ جو ہے وہ تقریباً 20-30% کامیاب ہوتا ہے، باقی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے جو ہے اپنا خفیہ سسٹم ایک بنایا ہے، جو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا سر، جو اندرون ہے پتنگ بازی کا گڑھ رہ گیا ہے.
پتنگ بازی کو کافی حد تک پولیس نے کنٹرول کر لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کی طرف سے ایسے کیا اقدامات ہوئے؟ کیونکہ پتنگ بازی جو پوری ایک صنعت تھی, ایک کلچر تھا, لیکن آپ لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا. آپ کے کیا اقدامات رہے کہ اب جتنی بھی جانیں پتنگ بازی سے جا رہی تھیں, پتنگ باز اور پتنگ بازی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جانوں کا ضیاع بے تحاشا ہو رہا تھا. پہلے زمانے میں ہمارے دور میں بھی ہوتی رہی ہے پتنگ بازی, لیکن وہ کسی کو ڈیمیج نہیں کرتی تھی. اب تو یہ پوری ایسی کی ایسی خطرناک قسم کی تار ہے جو بلیڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جو جس چیز پہ لگے وہ اس کا سر قلم کر دیتی ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے آگے وہ لگوائے گئے ہیں اپنا راڈز لگوائے ہیں, تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے چل رہا ہے اس کے آگے ڈور آ جائے تو اس کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکے. اصل چیز جو ہے جو اس جو دور میں کیا گیا ہے, یہ ہم نے جو گڈے اڑانے والوں پہ بہت کام کیا. ہم نے ان پہ بہت خاص توجہ کی. وہ کہتے کبھی بھی چور کو نہ مارو, چور کی ہمیشہ نانی کو مارو, ان کی فیکٹریز بند کرو. یہ جو ایکشن ہوئے اس کی وجہ سے سارا کا سارا یہاں پہ سسٹم بالکل جو ہے اس وقت میں اتنی بڑے فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ زیرو ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے کرائم آپ کے حلقے میں زیادہ ہیں, اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ کو کیا ہرڈلز ہیں, یا پولیس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ اس میں زیادہ تر یہاں پہ ہے اپنا نوسر بازی, اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ منشیات. یہ جو مین ایشوز ہیں. بعد میں اس کے جو ہے سنیچنگ کی واردات وہ بھی اب شروع ہو گئی ہے, لیکن ہے صحیح لیکن اس لیول کی نہیں. لیکن یہ جو ہے نا اپنا جیب کترے والی, یہ ایک بہت بڑی جو ہے اپنا, جب میں بھی خود شہر میں جاؤں شلوار قمیض میں تو میں بھی اپنی جیب باہر نہیں رکھتا, میں جیب کو اپنا نالے کے اندر رکھتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. سب سے پہلے تو لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے, لیکن یہ جو کرمنل بندے ہیں یہ لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور یہ مارتے. اور یہاں پہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, مزے کی تو نہیں شرمندگی کی بات, یہاں پہ ایک 10-11 سال کا جو سنیچر ہے, ایک 11-12 سال کا سنیچر ہے, جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں. اگر اس سے کوئی انفارمیشن مل جائے تو ٹھیک ہے, بصورت اگر اتنی معصوم بچے کو ان کے پیرنٹس مل جائیں ان کو بھی ہم ٹائٹ کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے بچے بھی ہیں. یہاں پہ جیب تراشی یہ بہت عام ہے. اچھا سر, ایک کوشچن اور کرنا چاہوں گی لاسٹ میں. جس طرح سے تھانوں کو رینوویٹ کیا جا چکا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اچھا کچھ عرصہ پہلے کے اگر تھانے دیکھیں یا ہم SHOs دیکھیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی تھی کہ مطلب ان کے دبدبے سے ہی شہری بات نہیں ہو پاتی تھی. ایک خلیج حائل تھا پولیس افسران اور شہریوں کے درمیان. اب IG پنجاب کے ہدایت پہ تھانے رینوویٹ بھی ہو چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آج کا پولیس افسر, آج کے تھانے, کیا وہ سختی مطلب جو اس وقت تھی کیا آپ کو آج بھی نظر آتی ہے؟ کیا وہ سختی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ آج بھی ہے آج کے دور میں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ خلیج کو کم کرنے کے لیے پولیس افسران کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے نا, آپ اپنے بچے کو بھی ٹائٹ نہیں کر سکتے. آپ سری لنکا میں گئے ایک دفعہ وزٹ کرنے, وہاں پہ انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے ساری سکول, واش روم, کلاس روم چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنا یہ آپ ان کی کینٹین چیک کر لیں. کینٹین پہ جب گئے تو کوئی وہاں پہ اپنا اٹینڈنٹ نہیں تھا, تو وہ خود بخود بچے چیک کرتے تھے, ویٹ کرتے تھے, وزن کرتے تھے اور پیمنٹ خود بخود کرتے. یہ ہے ہماری سائیکو تھیراپی. یہ ہمیں دماغ کو جو ہے یہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی کیمسٹری کی جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں پولیس کی جانب سے عوام کو؟ میری صرف ریکویسٹ عوام سے یہ ہے کہ آپ ہمارے سے جواب طلبی کر سکتے ہیں, ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. اور ویسے مجھے شوق نہیں ہے, لیکن کسی کا کوئی اچھا کام ہو, پریزنٹ ہو, تو وہ بھی اس کو جو ہے اپنا پروجیکشن دے. کیونکہ آپ معصوم بچے کو اگر آپ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی بہت خوش رہتا ہے, اس کو بھی یہ ضروری ہے. اور آپ کو چاہیے کہ ایک بچے کو کم از کم 50 دفعہ پیار کریں. وہ لازمی نہیں آپ کس کی صورت میں, آنکھوں کے سے دیکھ کے, مسکراہٹ دے کے آپ اس کو پیار دے سکتے ہیں. اور ارد گرد کے ماحول پہ جو منشیات والے لوگ ہیں نا, ان پہ زیرو ٹالرنس رکھیں. اگر یہ بندے
یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نقصان ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ ان کو لے کے آتے ہیں لاک اپ میں، کوئی موشن کر دیتا ہے، کوئی بلڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل بھیجنا پڑتا ہے. ہم ان کو مزید فردر جو ہے چیک نہیں کر سکتے. سر موسٹلی ڈکیتیوں اور چوریوں کے پیچھے، کرائم کے پیچھے اسی طرح کے منشیات فروشوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا سلوشن سمجھتے ہیں آپ؟ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل اچھی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب بظاہر تو آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور پوزیشن ان کی جو ہے اپنا ایک وائٹ کالر والی ہوتی ہے، لیکن اندرونی طور میں وہ آپ سے باتیں سن کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اسسٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ معاملے میں یہ جو اپنا پرابلم کریٹ کریں تاکہ اس میں اس بندے کو ریلیف مل سکے. جی بالکل، ڈی ایس پی ابراہیم تریشک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کی کرائم کے حوالے سے، تھانہ حرم گیٹ کی کارکردگی کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ کارکردگی کے حوالے سے یہ پولیس افسران کی جانب سے مطمئن ہے. ریکوری ریشو جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی تگ و دو جاری ہے. پولیس پوری طریقے سے متحرک ہے اور منشیات فروشوں کے خلاف کس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں، پتنگ بازی کے خلاف کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا، اس پہ کس طرح سے کنٹرول کیا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.